Needs no introduction. We have Nadeem Farooq Paracha with us. He will be moderating the session. The panelists are Azhar Abbas, Amber Rahim Shamsi, Shehzad Qiyas Sheikh, Faisal Sabzwari. I'm so excited to start, sir. All right, thank you. Can we again have a big round of applause for Nadeem Farooq Paracha and our panelists? I'll give it over to you, Nadeem Saab, for the introductions of the panelists. किससे शुरू Okay, ji, let's start. Assalamu alaikum and welcome all for this session. Has the electronic media and the social media eroded the quality of political debate? पहले define करते हैं कि अच्छी debate क्या होती है. If there is a problem in political debate these days because of these reasons, तो अच्छी debate क्या होती है? Usually it is understood कि अच्छी debate है वो होती है कि जहाँ दो parties, दो groups, whatever who people who are debating, उनके दरमियान exchange हो रहा हो, informed exchange हो. For example, the whole structure, Hegelian structure जिसको कहते हैं, thesis होती है, एक antithesis होती है. When they collide तो एक synthesis निकलता है. So that synthesis is supposed to be a better outcome of two different points of views. And then जब वो synthesis, when it becomes a thesis, उसके against एक antithesis आ जाती है, and then this goes on and on. This is how history progresses. This is how the quality of debates and discourses in society progress करती है. इसी synthesis से then we also get things like consensus, जो इस मुल्क में बहुत ही मुश्किल होता है बनाना. But if we have good इस structure की debate, then consensus भी आसान हो जाता है. अच्छा, like I said, there's a perception जब शुरू में electronic media मशरूम कर रहा था पाकिस्तान में from the early 2000s, and then the expansion of internet and social media, ये काफ़ी expected था कि ये this is going to improve the quality of debate and participation. More and more people will be participating, or it will encourage जिसको कहते हैं direct democracy, कि कोई भी खड़े होके एक opinion दे सकता है और फिर opinion का response सुन सकता है, and so on and so forth. But no matter how democratic one is these days, everybody largely thinks कि जी debate का जो nature है, discourses हैं, they're muted into becoming events where अगर thesis है और antithesis है तो दोनों अपने आसपास उन्होंने एक wall बना दी है. मकसद ये होता है कि दूसरे को degrade करना, demonize करना, दूसरों का मजाक उड़ाना, दूसरों को threat करना. तो we are seeing this not only on social media and electronic media, we are also seeing this in our national and provisional assemblies and Senate. That's why Faisal is here. So I will start
with Faisal Sabzwari, who is a senator, belongs to MQM, is an articulate speaker, one of the finest I've ever heard. And he's been a politician for over 2 decades. At present, Faisal, you're in the Senate, right? Yes. And Faisal, मुझे बताएं, let's start. जब हम कहते हैं, जब दूसरी दुनिया में हम कांग्रेस की डिबेट्स देखते हैं, नेशनल असेंबलीज की डिबेट्स देखते हैं, ऊंच नीच चलती है, थोड़ी बहुत गाली गलौज होती है, चाहे वो किसी भी एशियन कंट्री की हो, यूरोपियन कंट्री की, लेकिन यहाँ हमने देखा है कि इवन इन नेशनल असेंबलीज एंड सेनेट, मोस्टली इन नेशनल एंड प्रोविजनल असेंबलीज, डिबेट का कल्चर तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है. अगर आप अपोजिशन में हैं तो आप थिएट्रिक्स करते हैं, आप शोर मचाते हैं, आप बात नहीं करना चाहते, कोई भी अपोजिशन में हो, और गवर्नमेंट वाले आर नॉट इंटरेस्टेड इन गिविंग एनी आंसर्स. जब भी आई थिंक कंसेंसस नहीं बन पाता, कंसेंसस बनने के लिए एक डिबेट पे नहीं डिपेंड किया जाता, बट आउटसाइड फोर्सेस पे डिपेंड किया जाता है कि एक ज़बरदस्ती का कंसेंसस बन जाए. तो क्या ख्याल है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे बताएं, डू यू अग्री कि वाकई जो डिबेट का कल्चर था, जो डिबेट की क्वालिटी है, वो डिग्रेड कर गई है हमारे यहाँ, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो नेशनल असेंबली और सेनेट वगैरह हो? बहुत शुक्रिया नदीम फॉर योर काइंड वर्ड्स. मेरे ख्याल में आई कम्प्लीटली एग्री विद दैट. और इसमें सिर्फ सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं, हमारे यहाँ पॉलिटिक्स में भी. मेरा 20वां बरस है पार्लिमानी सियासत में, और कम से कम मैंने तो अपनी उम्र में, आई वाज इन माय 20s जब मैं आया था पहली, जी आई वाज इन माय 20s जब मैं पहली दफ़ा असेंबली में आया था, और 20 बरस से ज़्यादा हो गए. आज तक मैंने तो नहीं देखा. उसकी वजूहात हैं. वजूहात ये हैं कि जब मैं सेनेटर बना, एक साहब मेरे साथ सेनेट में आए, उन्होंने कहा मज़ा नहीं आ रहा. मैंने कहा मज़े से क्या मुराद है? उन्होंने कहा कौमी असेंबली में बड़ी हुल्लड़बाजी होती थी. मैंने कहा खुदा का वास्ता, दिस इज़ अपर हाउस, यहाँ हमसे तवक्कुआत ये हैं, हम पढ़ेंगे, क़वानीन पे बात करेंगे, आइन पे बात करेंगे. बदकिस्मती के साथ कोई भी नहीं कर रहा. अच्छा, कोई इसलिए नहीं कर रहा, बाज़ लोग तो ऐसे हैं कि जो कर सकते हैं, बहुत सारे लोग इसलिए नहीं करते. मेरे साबका लीडर को मैं इसलिए नापसंद होता था कई दफ़ा टेलीविज़न प्रेजेंटेशन के ऊपर, वो कहते थे जैसे मैं चाहता हूँ वैसे फैसल बात नहीं करता. सो हमारे जो सियासी लीडरान भी हैं वो भी बुलीज को पसंद करते हैं. शायद हमारे कारकुनान मुख्तलिफ सियासी जमातों के, वो जिस जमात के होंगे उसके, वो उस लीडर को टेलीविज़न डिबेट में पसंद करते हैं जो सामने वाले से बदतमीज़ी करेगा, सामने वाले को दलील हो या ना हो खामोश करवाने के लिए हर तरह का एक्ट करेगा, और वो बहैसियत अमूमी तौर के ऊपर पसंद किया जाता है. अनफॉर्चुनेटली सोशल मीडिया ने इस पर मज़ीद एक वो जो है, आप समझ लीजिए कि तेल छिड़का है, और लोग उसको एंजॉय करते हैं अपनी अपनी जमातों के. मैं जिस जमात के भी हामियों को देखता हूँ, वो अपनी जमात के बुलीस को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, उनकी फॉलोइंग ज़्यादा होती है. तो नदीम, मुझे ये लगता है कि जो कुछ भी है सोशल मीडिया पे या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, ये पॉलिटिक्स में बहरहाल इसी माशरे के लोग हैं, अक्सरियत वही है. आपके यहाँ मतलब मेरे साथ बड़े जहीद कानूनदान और सियासतदान सेनेट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद हैं, लेकिन अगर वो गुफ्तगू करने भी खड़े होंगे और अगर वो अपोजिशन में हैं तो हुकूमती बेंचों की तरफ से हू हा हो रही है, अगर वो हुकूमत में है तो अपोजिशन की तरफ से ऊ हो रही है. कौन अपनी इज्जत कहता है कि चौराहे में? या आप सामने दलील से जवाब दीजिए. एक ज़माना था, और कोई पुराना नहीं, कभी हम ट्विटर पे हुसैन हक्कानी साहब का हमारा कोई मेयार नहीं, लेकिन अगर वो शेर लिख रहे हैं और अमेरिका में सफ़ीर हैं तो खाकसार शेर लिख रहा है और उस पर कॉलम्स लिखे जा रहे हैं, अहमद यूसुफ लिख रहा है, फ़लान लिख रहे हैं. आज नहीं लोग इस तरीके से पसंद कर रहे होते. सो मजमूई तौर के ऊपर जो इन्हितात है, वी आर फेसिंग ए सोशल इम्प्लोजन, दैट्स व्हाट आई बिलीव. So politics, electronics media, social media, whatsoever the field is, मेरे ख्याल में overall इन्हितात है हमारे यहाँ. थैंक यू. अज़हर अब्बास ने हमने अपनी जर्नलिस्टिक जर्नी साथ ही स्टार्ट की थी, उससे पहले स्टूडेंट पॉलिटिक्स में भी थे. अज़हर हैज़ बीन एसोसिएटेड विद जर्नलिज्म, both print and electronic journalism for over 2 decades now. He is now the director news at Jio and has been there for quite some time. Azhar, फैसल ने बात की bullies, people love bullies on electronic media हो या social media हो. अच्छा, एक छोटा सा किस्सा बताऊंगा, फिर मैं आपसे इस पे बात करूंगा कि आप पे कितने प्रेशर्स होते हैं.
میرا بھائی ہے, بھائی کا ایک دوست تھا کالج میں, ہی واز دا سن آف اے مسجد کا امام. ایون تو مائی برادر از ویری ڈفرینٹ بٹ دے ور گڈ فرینڈس. تو مجھے اس نے ایک 2000 یہ بات ہے جب یہ لال مسجد کا ہو رہا تھا 2007 میں, تو ہی سیڈ کہ ہم اسلام آباد میں, ہی واز اسلامک یونیورسٹی میں پڑھتا تھا, دیٹ مولوی صاحب کا بیٹا. ہی سیڈ ہمیں ایک جیو کے پروگرام پہ بلایا گیا, میں اینکر کا نام نہیں لوں گا بیکاز آئی ہیو ٹرمینڈس رسپیکٹ فار ہم. تو مدرسے کے کچھ بچے بلائے ہوئے تھے اور اس کو ہی بلایا ہوا تھا, تو وہ اپنے طور پہ ڈسکس کر رہے تھے لال مسجد کی بات. تو ایک بریک ہوئی, تو بریک پہ اینکر نے ان کو ڈانٹا کہ یار آپ تو نہ مشرف کو گالی دے رہے ہیں, نہ آپ کچھ کر رہے ہیں, نہ آپ ایگریشن دکھا رہے ہیں, آپ کو شرم نہیں آ رہی. مطلب ڈانٹا, ان کو گلٹی فیل کروایا کہ وائی آر یو گائز سو کوائٹ. ٹھیک ہے نا. اب وہ بلی والی بات ہے, اٹس ناٹ اونلی آئی تھنک پولیٹیشین. مجھے لگتا ہے کہ ایک پوائنٹ میں اینکر پرسنس بھی ہوتے ہیں, وہ ایک فورس آن اٹس اون بن جاتے ہیں. اور ہاؤ ڈو یو کنٹرول دس, بیکاز وہ آئی ایم شیور آپ کی بات تو اتنی نہیں سنتے ہوں گے, کہتے ہیں وی آر بگر دین یو آر. سو دس از آلسو پارٹ آف اٹ کہ اگر اینکر اپنے آپ کو اس طرح سمجھنے لگا ہے اور وہ ایک ایجنڈے کے طور پہ کام کر رہا ہے یا کر رہی ہے, تو اس سے بھی ظاہر ہے کوالٹی آف واٹ ایور ڈسکورس ہی اور شی از ٹرائنگ ٹو پریزینٹ تھرو دیئر شو, وہ بڑی بری طرح سفر ہوتی ہوگی. بیکاز اس کو تو مزہ آتا ہوگا لوگ شور مچائیں, گالی گلوچ, اور میرے ریٹنگس بڑھیں. تو مجھے کیا کہیں گے اس پہ, واٹ از یور ٹیک آن دس؟ ایک تو یہ کہ جو اینکرس کی بات ہے, ظاہر ہے جیسے ہر سلیبریٹی اور ان کے ساتھ ہوتا ہے کہ بھئی جو زیادہ بڑے سلیبریٹیز بن جاتے ہیں ان کی اپنی ایک سے ہوتی ہے, بٹ جو بڑی آرگنائزیشنز ہیں جیسے جیو ہے یا اور ہیں, وہاں پر پریٹی مچ ایڈیٹوریل کنٹرولز بھی ہوتے ہیں, اور ایسا نہیں ہے کہ جو جس کا دل چاہ رہا ہے وہ کر رہا ہے. اور ایک بیلنس بھی رکھنا ہوتا ہے اوور آل آپ کو اپنی ٹرانسمیشن میں, کہ اگر کوئی کسی کے کوئی بائسز ہیں وہ ایک سائڈ کے اوپر ہے, تو آپ دوسرا جو ہے وہ ایسا ضرور رکھیں کہ دونوں پوائنٹ آف ویوز جو ہے وہ آئیں. کیونکہ سب زیادہ تر لوگوں کو 12 مسالے کی چاٹ پسند ہے, تو وہ ہر طرح کا مسالہ ہونا چاہیے اس میں. لیکن جہاں تک جو فیصل نے بات کی, آپ پہلے بات کر رہے تھے, میرے خیال میں جو انیشلی آپ سب کو پتہ ہے کہ الیکٹرانک میڈیا شروع تو جنرل مشرف کے دور میں ہوا تھا, اس وقت ایک ڈکٹیٹرشپ تھی. اسمبلیز میں جو ڈبیٹ تھیں وہ بھی بہت لمیٹڈ تھیں, یا لوگ خوف زدہ تھے, جس طرح کے لوگ بھی وہاں موجود تھے اس میں. تو ٹیلی ویژن چینلز نے ایک آلٹرنیٹ پارلیمنٹ کریٹ کی, اور وہاں پر ہر طرح کی زیادہ اوپن ڈبیٹس ہونے لگیں. اور آج کے جو بہت بڑے بڑے لیڈرز ہیں وہ بھی وہیں سے, ان ٹیلی ویژن چینل سے ہی جو ہے وہ نکل کر اتنے بڑے لیڈرز بنے ہیں, یا ان کی وجہ سے شاید بنے ہیں لیڈرز. تو وہاں پر ایک اچھی ڈبیٹ شروع ہوئی. دین کم سوشل میڈیا, وہاں پر اوبویسلی ایک طرح کا ایک ڈسرپشن ہوا, اور زیادہ میں کہوں گا اس کے بہت نیگیٹو پازیٹیو سائڈز ہیں کہ سوشل میڈیا گو کہ ان کے جو الگوریدمز ہیں وہ ٹیلر کرتے ہیں کانٹینٹ کو ایز پر دا یوزرز پریفرنسز, اور اس میں آپ کے جو ان کے بائسز ہوتے ہیں ان کو ری انفورس کرتے ہیں وہ. تو وہ اپنے اپنے ایکو چیمبرز, جیسے انہوں نے کہا کہ جی وہ اپنی اپنی ایک یونیورس, اپنی ایکو چیمبرز میں رہ رہے ہیں, وچ از ویری انفارچونیٹ کہ اس سے ایک جو ہیلدی ڈبیٹ ہے اس کے بجائے میں رہتا ہوں اپنے ایک ایکو چیمبرز میں, مجھے وہی چیز کانٹینٹ مل رہا ہوتا ہے مستقل, جیسا کہ میں چاہتا ہوں کہ پسند کرتا ہوں. تو ایسے ہی جو ہے وہ میرا کوئی جو مجھ سے اختلاف رکھتا ہے اس کو ویسے ہی مل رہا ہے. دی انفارچونیٹ بٹ فیصل از کہ ہمارے جو پولیٹیشنز ہیں اس ملک میں نہیں, انٹرنیشنلی اس وقت وہاں ایک بہت بڑا یہ ٹرینڈ بن گیا ہے کہ وہ ان ایکو چیمبرز کو, اور اب تو خیر معذرت کے ساتھ جو پولیٹیشنز ہیں وہ میڈیا کو ہی کنٹرول کرنے لگے ہیں. چاہے آپ جو ہے وہ سب سے بڑا ڈسرپشن جو ہے وہ تو ایلان مسک نے کیا, جب ٹویٹر لے کر اس نے تباہ کر دیا بالکل ہی, اتنا بڑا جو ہے وہ پلیٹ فارم تھا. تو وہ ان ایکو چیمبرز کو یوز کرتے ہیں, ان فیک نیوز کو, مس انفارمیشن کو, ڈس انفارمیشن کو اپنے بینیفٹ میں, اور وہ نہیں چاہتے کہ ان کے جو فالوورز ہیں وہ ان ایکو چیمبر سے باہر نکلیں, ان کو دوسری بات کا پتہ لگنا ہی نہیں چاہیے. تو جو ایک ڈائیورسٹی ضروری ہے, جو ایک پولیٹیکل ڈبیٹ ضروری ہے, وہ بہت کم ہوئی ہے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ندیم, سوشل میڈیا نے اس ڈبیٹ کو جو کہ
ایک پرانے وقتوں میں ہم ہیرلڈ میں کام کرتے تھے, دا نیوز میں تو خیر میں اور آپ ساتھ کام کرتے رہے ہیں, ایک لانگ فارم سٹوریز آرٹیکلز اور اس میں کے بجائے ایک ایڈیٹوریلی کنٹرول چیزیں ہوتی تھیں اور اچھی آرٹیکلز بھی ہوتے تھے. لیکن اس نے شاید ڈبیٹ کو بہت اوپن کر دیا ہے. اس نے عام یوزر کو, ایک عام آدمی جو کہ جس کا شاید ڈائریکٹلی کوئی انفلوئنس ادروائز نہ ہو, اور اسپیشلی ینگسٹرز, اور ہمارے ملک میں تو میجورٹی ہے ینگسٹرز کی, ان کو ایک وائس بھی دے دی ہے. وہ اپنی اوپینین کا اظہار بھی کر سکتے ہیں. تو یہ پولیٹیشنز کا بھی کام ہے, یہ جو میڈیا لیڈرز ہیں ان کا بھی کام ہے کہ اس کو وہ چینلائز کریں کسی حد تک. لیکن اب پہلے کبھی یہ ممکن نہیں تھا فیصل کہ آپ تو شاید تھوڑے سے عوامی آدمی ہیں اور آپ ورکرز اور ان میں اپنے علاقوں میں بھی ضرور جاتے ہوں گے. یہ الگ بات ہے کہ ایک زمانے میں آپ اوروں کو نہیں آنے دیتے تھے اپنے علاقے میں, لیکن یہ کہ آپ جاتے تھے اور ملتے تھے. مگر یہ ضرور ہے کہ سوشل میڈیا نے پولیٹیشین میں اور جو ایک عام آدمی ہے اس کے درمیان ایک ڈائریکٹ انٹریکشن پیدا کیا ہے. وہ آپ کو ڈائریکٹ فیڈ بیک دیتا ہے, چاہے وہ آپ کو گالی بھی دے رہا ہوگا یا اور آپ بھی اس کو جواب دے سکتے ہیں, آپ بھی ایکسپلین کر سکتے ہیں. سو آئی تھنک ایک بینیفٹ بھی ہے اس کا جو ہے. لیکن جو پرابیبلی جو آج کے پاپولسٹ پولیٹیشنز ہیں لائک ٹرمپ ہے یا اور لوگ ہیں, وہ اس کو یوز کرتے ہیں فار مس انفارمیشن, ڈس انفارمیشن اینڈ فیک نیوز. اور تو بیسکلی یہ ہے. تھینک یو سر. Amber Rahim Shamsi has been established journalist. ڈان میں بہت زبردست ایک یہ ٹاک شو کرتی تھیں, IBA میں جرنلزم پڑھاتی بھی تھی. آج کل شی از ایسوسیٹیڈ وتھ اے ایکسپینڈنگ ڈیجیٹل پلیٹ فارم, واز آپریٹنگ فرام دبئی. تو میرا سوال ان سے یہ ہے کہ اظہر نے جیسے کہا کہ ایک قسم کا سوشل میڈیا نے امپاور کر دیا, کوئی بھی جا کے فیصل ہوں یا کوئی اور سیاستدان ہو یا کوئی سیلیبریٹی وغیرہ جو بھی ہوں ان کے نیچے جا کے کمنٹ کر سکتا ہے, رائٹ. ان تھیوری دس از اے گڈ ان امپاورنگ تھنگ ایز لانگ ایز کہ وہ اگر کرٹیک کر رہا ہے, کرٹیسائز کر رہا ہے جس کے اندر کچھ ہے مواد. پر کسی اگر فیصل یا حسین حقانی شعر لکھ رہے ہیں اور نیچے جا کے گالی کوئی دے دے ان کو, I don't think that's empowerment. ٹھیک ہے نا, that's misuse of that empowerment. I'm asking you this is because now you associate it with a very big digital platform. So, and I've talked to you before that, and you do say کہ digital کو control کرنا بڑا مشکل. But before that, I would also like to ask what happened at Dawn. تو آپ کو کس نے ایز آؤٹ وہاں کیا؟ ڈان تو نہیں تھا. اور وہ کیوں؟ بیکاز میں نے دیکھا ہے جہاں جو پچھلے 3-4 سال میں لوگ اینکرز جو ایز آؤٹ ہوئے, they were people who were trying to sort of change the culture of talk shows and make it more informative and balanced, جس میں ڈیبیٹ اچھا ہو. تو وہ بیچارے آہستہ آہستہ سے نکال دیے گئے. تو کیا ہوا تھا؟ یس, آواز آ رہی ہے جی. آئی ایم سو گلیڈ ندیم آپ نے میرا ایک فیلڈ اینکر کے طور پر آپ نے مجھے پیش کیا, کیونکہ یہ بالکل درست بات ہے. ایز اے فیلڈ اینکر آئی وڈ سے میں نے 4 سال مین اسٹریم پاکستانی ٹیلی ویژن پہ 3 چینلز کے ساتھ کام کیا, اور ان کو بھی مایوسی ہوئی, مجھے بھی مایوسی ہوئی, اس لیے کیونکہ میں لڑائی نہیں کروا سکتی تھی. میں آہستہ دھیمے آواز میں, جیسے میں ابھی بات کر رہی ہوں ایسے ہی بات کرتی تھی. مجھے ریٹنگز کے لیے شیخ رشید کو بلانا پڑتا تھا. مجھے کہا جاتا تھا کہ ارشاد بھٹی ان کو بھی بلانا ضروری ہے کیونکہ ان کی ریٹنگز آتی ہیں. تو اسی وجہ سے میں ایک ناکام اینکر ہوں, اور میری کوشش ایکچولی یہی تھی کہ ایسے موضوعات جو مجھے لگتا تھا کہ مین اسٹریم پہ جس پہ بات ہونی چاہیے, جن لوگوں کو آوازیں نہیں دی جا رہی, چاہے وہ چھوٹی سیاسی جماعتوں سے ان کا تعلق ہو, وہ ایکٹیوسٹ ہوں, ان کو بھی اپنے شو میں شامل کروں. بٹ منع بھی کیا جاتا تھا, پھر ریٹنگز بھی نہیں آتی تھیں, اور پھر سب نے کہا بہت شکریہ آپ جائیں.
Now, I think that experience has also informed why I'm actually heading a digital platform. Because इस दरमियान जो आपने क्वालिटी ऑफ डिबेट की बात की, वो आपको मुझे तो एक्चुअली थोड़ा सा चस्का भी मिलता है, मज़ा भी आता है जब मैं यूट्यूब पे लोगों की शोज़ देखती हूँ या उनके वीलॉग्स देखती हूँ, और आप क्वालिटी ऑफ डिबेट जिसकी फैसल बात कर रहे थे, अज़हर की बात कर रहे थे, उससे आप जो मुआशरे में जिस तरीके से सियासत को किस नज़र से देखा जाता है, वो आपको कमेंट सेक्शन में मिलते हैं. क्योंकि कमेंट सेक्शन में कह देते हैं XYZ वो तो गश्ती है, कमेंट सेक्शन में कह देते हैं ये तो लिफाफा है, ये क्या बकवास कर रहा है. दैट इज़ द क्वालिटी ऑफ डिबेट. एंड मैं ढूंढती हूँ दैट इन्फॉर्म्ड इंटरेस्टेड ओपिनियन. वाह 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 वाह, क्या बात कर दी, पाक आर्मी जिंदाबाद, इमरान खान को रिहा करो. ये दैट्स द क्वालिटी ऑफ डिबेट. Simply because, and this is not a shade on television, because I think what happened मुशर्रफ के ज़माने में, और जब टेलीविज़न खुला और आपको पहली दफ़ा तमाम सियासी जमातों के लोग इकट्ठा बैठकर ब्रॉडकास्ट मीडियम पे बात करते हुए सुनते नज़र आए, जो आपको पहले नहीं नज़र आता था, इट वाज astonishing. लेकिन अब because of television, and obviously more so because of social media, and why attention has become so important, it's become much more powerful than money or wealth. वो एक one liner जो आपको टिकर की शक्ल में नज़र आता है, जब टेलीविज़न was king, आपको one liner की शक्ल में नज़र आता है, आपको हेडलाइन में उसने ऐसे कह दिया तो उसने ये जवाब दे दिया, जो आप जिस तरह के लोग उसकी वजह से फैसल जैसे लोग नहीं, लेकिन जैसे लोग जो उभर के आए, आपको मरवत साहब एक मिसाल आपको नज़र आती है, वो वन लाइनर बोल देते हैं, किसी को घूसा मार देते हैं, किसी को डांट देते हैं, उनको शो कॉज नोटिस आ जाता है. ये सब परफॉर्मेंस है फॉर द मीडिया. Judges are guilty, politicians are guilty, anchors are guilty. So there is no debate, because you cannot debate a one-liner. It doesn't give you nuance. Now, एक positive चीज़ मैं कहूँगी, and I'm sure you're going to go to Shehzad with this, but I will say कि बहुत सारे लोग जो वाकई एक सियासी डिबेट या समझना चाहते हैं कि ये political issues क्या हैं, इन पे मुख्तलिफ parties की क्या position है, I would say consensus is not necessarily necessary. Politics is competitive. You are competing. ये जो consensus hai that happens behind closed doors, and again Faisal can vouch for this, it should happen in parliament behind closed doors. Performance is a part of politics, lekin ye supercharge ho gaya hai because of the fact that attention is now the most powerful commodity. And I would say कि वो जो one-liners television पे आते थे, now they've been transformed into that 20-second clip on social media, and I think even more so. And this because I consume a lot of social media, and obviously because I am now, running a digital platform in Pakistan, where I try to resist that urge. लेकिन मुझे पता है कि मैं अगर किसी का one-liner एक poster पे लगा दूँगी और वो लगा दूँगी, यूँ engagement आएगी. Engagement is what you want, attention is what you want. फिर वही गालियाँ आएंगी, comments आएंगे, नफ़रत का इजहार होगा, गाली होगी, और एक आधा ऐसा क्वालिटी कमेंट होगा जिससे आपका दिल चाहेगा कि आप उससे engage करें. But that's about it. That's a limit of it. Now, I don't know how we can break this, but I will say the good news is that आप जैसे audiences जो हाँ कराची लिटरेचर फेस्टिवल में आते हैं, सुनते हैं, debate चाहते हैं, you want to understand what's happening. You're obviously increasingly turning to a lot of, I would say, content creators, journalists who've turned to YouTube or social media कि वो फिर एक issue पे deep dive कर लें, एक podcast कर लें 2-2 घंटे का, आप सुन लेंगे, you might understand it. So there is a quality audience that is out there. लेकिन by and large आपको जो एक अक्कासी नज़र आती है कि political debate कहाँ है, वो आपको comment section में मिलेगी. Thank you, Umar. अच्छा, शहजाद ग़ियास लम्स में ग्रेजुएट किया उन्होंने 10 साल पहले. उम्र बता दें मेरी आप. फिर वो बहुत बड़े पीटीआई के सपोर्टर बने. ठीक है, बचपन में बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं सबसे. अभी वो सवाल तैयार करके बैठे हुए हैं आपके. अच्छा, फिर he was a stand-up comedian, and then आजकल his real calling card I would say is this
podcast he started called the Pakistan Experience, and it has just exploded. I've been on that podcast as well. काफ़ी इनमें से यहाँ लोग बैठे हैं, वो भी आ चुके हैं. You know, we think that, and a lot of people think that you try to have a intelligent dialogue with your guests, and yet I've seen you being massacred. ठीक है ना, कि तुम जाले हो या तुम लिफाफे हो, like अंबर सैटी वगैरह वगैरह. तो what is your take on this subject कि यार ये मतलब डिबेट कोई अच्छी भी करना चाहे तो वो उसको एज अ वीकनेस देखते हैं कि बैलेंस डिबेट जो कर रहा है या अच्छा डायलॉग करने की कोशिश कर रहा है, इज दैट सीन एज अ वीकनेस? यू शुड हैव फायरवर्क्स, लाइक हमारे बहुत सारे व्लॉगर्स हैं आजकल, उनके अगर आप पढ़े ना थंबनेल्स, फलां ने फलां को ब्लास्ट कर दिया, ठीक है ना, फलां ने फलां की उड़ा के रख दी, ठीक है ना. तो क्या पीपल, इज इट बिकॉज पीपल की ओन डेफिनेशन ऑफ क्वालिटी चेंज हो गई है, क्या है ये? मेरी नज़र में ये जो क्रिएटेड क्यूरेटेड रियलिटीज़ हैं, हम बहुत लिमिटेड इसको देखकर माशरे पे कमेंट कर देते हैं कि जी पूरी सोसाइटी ऐसी हो गई है. हम इसी सोसाइटी में बैठे हुए हैं, आप लोग सुन रहे हैं, हम लोग कह रहे हैं, उसके बाद आप कहेंगे, हम सुनेंगे. माशरा हमारा बाय एंड लार्ज बिल्कुल ऐसा ही है. अनफॉर्चुनेटली सोशल मीडिया जो एक पहले राय थी कि पब्लिक स्क्वायर है, जिस तरह आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, एंड में सवाल होंगे, हमें नहीं पता कौन क्या सवाल पूछेगा, हम माइक बांटेंगे. पर अगर यहाँ कोई KLF वाला बैठा हुआ होता, आप लोग टाइप करते, वो देखता कि यार ऐसा कौन सा सवाल है जिससे NFT ट्रिगर हो जाएगा और बायलाइन दे देगा, और वो जानबूझ के वो सवाल सेलेक्ट करता. तो फिर ऐसा हम नहीं कह सकते कि सारी जो ऑडियंस आई हुई है वो बदतमीज़ थी. किसी ने एक बदतमीज़ सवाल 100 में से ढूंढा, उसको एम्पलीफाई किया और कहा पूरी की पूरी ऑडियंस की ये राय है. सोशल मीडिया एल्गोरिथम भी इसी तरह काम करता है. जो जर्नलिज्म के बारे में मशहूर वाक़या है कि भाई इंसान कुत्ते को काटे तो न्यूज़ बनती है, सोशल मीडिया पे इंसान इंसान को काटे तो अब न्यूज़ बनती है. लास्ट ईयर यहीं हम KLF पर आए हुए थे, सेशन था बाहर, आज इस साल डिग्रेड कर दिया, उसके बाद अंदर बिठा दिया है हमें. मैंने कहा था मेरी नज़र में पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा एक्टर मोइन अख्तर है, लेकिन जो वो बंगाली बने थे, मुझे वो बात अच्छी नहीं लगी कि हमने जो 71 में किया है उसके बाद बंगाली बनकर किसी का मजाक उड़ाया जाए. सोशल मीडिया पे हेडलाइन बन गई शहजाद गयास अटैक्स मोइन अख्तर, क्योंकि जो शुरू का पार्ट था कि मेरी नज़र में मोइन अख्तर से बेहतर अदाकार आए ही नहीं, वो रेलेवेंट नहीं था लोगों को गुस्सा दिलाने के लिए. उसी तरह न्यूज़ मीडिया भी ऑपरेट करता है कि दे आर डिज़ाइन टू कीप यू एट अ हाई एंग्जाइटी लेवल. कल मैंने खुदा की कसम न्यूज़ पे देखा, ब्रेकिंग न्यूज़, न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को हरा दिया. ये ब्रेकिंग न्यूज़ तो नहीं है, तो हम सब ने मैच लाइव देखा था, फॉलो किया था. The way the tickers are designed, the way the colors of the news are designed, the way the shows are designed are to keep you anxious. और YouTube पे भी उसी तरह के थंबनेल्स बनाए जाते हैं, उसी तरह की गुफ्तगू की जाती है कि कल जो होने वाला है वो पाकिस्तान की तकदीर बदल देगा, फाइनल कॉल है ये. तो उसमें अगर बैठ कर दो लोग गुफ्तगू करें, आई एक्चुअली डोंट इवन ब्लेम द पीपल. अगर अभी देखें 26 नवंबर को जो हुआ, उस पर अगर किसी ने सही रिपोर्टिंग की कि 12 लोग मरे, 13 लोग मरे, 14, 15, 20 जितने भी, उनको गालियां इस बात पे पड़ी क्योंकि एक लार्ज पोर्शन ऑफ सोशल मीडिया हैड पीपल कन्विंस्ड दैट 500 पीपल डाइड. लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट. इफ एनी ऑफ अस genuinely believed 500 people had died outside and we were sitting here holding KLF, enjoying, having conversations, we would be as angry as anybody else कि भाई तुम लोग क्रिकेट मैच देख रहे हो, ये हो गया है. तो जो ऑल्टरनेट रियलिटीज़ में लोगों को आपने डाल दिया है, जो साइलोज़ में डाल दिया है आपने, जिस तरह हमने अमेरिका में भी देखा है, एक शख्स एक पिज़्ज़ा पार्लर में जाकर गोलियां चला देता है क्योंकि सोशल मीडिया ने उसको कन्विंस कर दिया था कि सारे के सारी जो पिज़्ज़ा चेन है अमेरिका में, उनके बेसमेंट में पेडोफाइल रिंग्स चलते हैं. Again, seems like a crazy man would go into a pizza parlor and shoot people, but if any of us thought that hundreds of kids were being abused at a pizza chain, we'd try and go and help as well. So it's people who profit off keeping people anxious, of keeping people angry, who've divided people and kept us at a high anxiety level, ताकि आप रोज़ उनके vlogs देखते रहें, ताकि रोज़ आप उनके न्यूज़ शोज़ देखते रहें. जब आप उससे एक महीना भी डिस्कनेक्ट करते हैं और आवाम में जाके बात करते हैं, तो आपको एहसास होता है कि ज़्यादातर लोग काम हैं, डिसेंट हैं, गुफ्तगू में यकीन रखते हैं.
Unfortunately, whether it be social media, whether it be our news media, it amplifies the worst of us, and the self-hatred within us makes us think that is who we are as a people. Let me tell you, we have 100,000-year history of conversation. جرگے بیٹھتے ہیں, ولیج ایلڈرز بیٹھتے ہیں, محلے والے لوگ بیٹھتے ہیں. آج بھی یہی کلچر ہے. اگر اس کو زیادہ پذیرائی دی جائے, اگر اس کو زیادہ دکھایا جائے, تو امید ہے کہ آپ کو یہی ہمارا کلچر نظر آئے گا, اور اسی طرح گفتگو ہوگی, اور پوڈ کاسٹ سے میری یہی کوشش ہے. تھینک یو شہزاد. اچھا اظہر, شہزاد نے جو بات کی کہ اچھا اوور آل ہم پتہ ہے کہ اس طرح کے جو انسیڈنٹس ہوتے ہیں کبھی وائلنٹ ہو جاتے ہیں, کہیں کسی کو بہت ہی ہیومیلیٹ کیا جاتا ہے. دس از ٹھیک ہے, مے بی اے فیو پیپل ڈوئنگ اٹ, بٹ اس کا امپیکٹ بہت لارج ہوتا ہے. کافی مطلب پرسنالٹی ڈیمیجز ہو جاتی ہیں, مطلب وائلنس تک بات آ جاتی ہے. تو مجھے بتائیں اس کا سلوشن کیا ہے؟ آج کل جو ڈبیٹ چل رہی ہے پیکا لاز فار ایگزامپل, اینڈ اس میں امینڈمنٹ کیے گئے ہیں, تو اس پہ کافی میں نے دیکھا ہے کافی کنفیوژن ہے. لاٹ آف پیپل وانٹ دس سارٹ آف اے لا, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم دے فیل یار یہ ذرا تھوڑا زیادہ ایکسٹریم ہو گیا. اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ بیکاز دس از ریکوائرڈ, دس سارٹ آف اے ریگولیشن آئی تھنک از ریکوائرڈ پرسنلی اسپیکنگ. ندیم, ایک میں یہ بات کہوں گا جو ابھی امبر نے بھی کہی اور شاید غیاث نے بھی کہی. مجھے لگتا ہے کہ معاشرہ ویسے تو بہت بہتر ہے, اور شاید ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ پاکستان کی تاریخ میں یہاں پر کل میں بیٹھا ہوا تھا تو ایک بہت ہی پڑھے لکھے صاحب ان کی ڈبیٹ سن رہا تھا, اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی الیکشنز تو ہمیشہ جعلی ہوتے ہیں اور شاید ہوتے بھی رہے ہیں اس طرح سے مینیپولیٹ, لیکن لوگوں کو جب تک تعلیم نہیں ہوگی اس ملک میں ڈیموکریسی اس طرح سے فنکشن نہیں کر سکتی. بڑی ایجوکیشن کی ضرورت ہے. پولیٹیکل کانشسنس, میں خود اپنی نوجوانی میں جو ہے وہ پولیٹیکل ایکٹیوسٹ رہا ہوں اور بہت پاکستان ٹریول کیا ہے. میرے خیال میں جو پولیٹیکل کانشسنس کا لیول آپ کو جنرلی ساؤتھ ایشیا میں اور اسپیشلی پاکستان میں نظر آتا ہے, مجھے کہیں دنیا میں نظر نہیں آتا. تو لوگوں نے ہمیشہ کہیں فورس کر کے کہیں ان کو ووٹ ڈلوا دیا جائے تو الگ بات ہے, صحیح لوگوں کو ووٹ دیا ہے. ہمیشہ لوگوں نے کبھی یہاں پر ریلیجس ایکسٹریمسٹ کو ووٹ نہیں دیا گیا جو لوگ مارتے ہیں. کبھی جو ہے وہ لوگوں نے جن لوگوں کو کوشش کی جاتی ہے کہ بھئی ان کو زبردستی لا کر بٹھا دیا جائے, ان کو جو ہے وہ نکل کر ووٹ نہیں دیا. لوگ ووٹ دیتے ہیں, اس کا مطلب پولیٹیکل کانشسنس, پولیٹیکل ڈبیٹ معاشرے میں بہت زیادہ ہے. لیکن یہ کہنا کہ معاشرہ واقعی بالکل ٹھیک ہے اور ہم سوشل میڈیا کے اوپر ہی یہ چیزیں زیادہ دیکھتے ہیں, ایسا نہیں ہے. معاشرے میں بھی بہت بگاڑ آ گیا ہے, ڈویژنز آ گئے ہیں. صرف سوشل میڈیا کی وجہ سے نہیں, گھروں میں جو ہے وہ اب لڑائیاں ہوتی ہیں, ایک دوسرے کو پولیٹیکل ویوز کے اوپر جو ہے وہ لڑائی ہوتی ہے اور ناراضگیاں ہو جاتی ہیں. ایک بات جو امبر نے کی ندیم, وہ بھی بہت ضروری ہے ڈبیٹ میں لانا, اور لوگوں کو سمجھانا بھی یہ بہت ضروری ہے کہ جب یہ کہتی ہیں کہ ہم بہت اچھی ڈبیٹ کرنا چاہتے ہیں لیکن کیونکہ ریٹنگز نہیں آتی تو اس وجہ سے جو ہے وہ لوگوں کو ہٹا دیا جاتا ہے. تو ایک وقت ضرور ہوتا ہے جب کوئی ایسے پروگرامز کیے جائیں, بہت ضروری ہے لوگوں کے لیے, لیکن کوئی ریٹنگز لانا یا نہ لانا کوئی بری چیز نہیں ہے. یہ جو ڈبیٹ ہے ساری, یہ بھی کوئی عجیب سی بات ہے کہ ریٹنگز اچھی ہونا جو ہے وہ کوئی بری بات ہونے لگے. یہ ضرور ہے کہ صرف ریٹنگ لانے کے لیے آپ اپنے سٹینڈرڈ کو بہت نیچے لے جائیں, یہ غلط چیز ہے. اور یقین مانیے امبر, آپ بھی اس پروفیشن سے تعلق رکھتی ہیں, کبھی بھی کسی ٹیلی ویژن چینل نے اگر اپنی ریٹنگ کے لیے کوئی اس طرح کی چیز کی ہے, جیسے آپ نے کہا کہ مار پٹائی ہو گئی, آپ نے زیادہ دکھا دیا, آپ نے کوئی بہت ہی فضول قسم کے کرائم شوز جو ہے وہ شروع کر دیے اپنے چینلز کے اوپر, کبھی بھی ان چینلز کی ایک وقتی طور کے اوپر شاید ریٹنگ اوپر چلی گئی ہو, لیکن لانگ ٹرم میں کبھی بھی ایسے چینلز جو ہیں وہ نہیں چلے ہیں آگے. اور ہمیشہ جو جینون صحیح ڈبیٹ یا ڈسکشن کو پروموٹ کرتے ہیں انہی کی جو ہے وہ ریٹنگز لانگ ٹرم میں جو ہے وہ اچھی رہتی ہے. اسی لیے کچھ ہی چینلز ہیں, کچھ ہی نیوز پیپرز ہیں جن کو پڑھا جاتا ہے یا دیکھا جاتا ہے زیادہ. اس میں ندیم آپ نے کیا سوال کیا تھا؟ پیکا دیکھیں, یہ تو وہ حبیب جالب نے کہا تھا نا کہ کہاں قاتل بدلتے ہیں فقط چہرے بدلتے ہیں,
عجب اپنا سفر ہے فاصلے بھی ساتھ چلتے ہیں. تو پہلے عمران خان صاحب جو ہے وہ یہ پیکا آرڈیننس ویسے اوریجنلی تو ایکٹ جو ہے وہ نواز شریف صاحب لے کر آئے, پھر عمران خان صاحب نے جو ہے وہ اس کو مزید سخت کرنے کی کوشش کی, اس کے بعد اب یہ آ گئے ہیں, یہ اس کو جو ہے وہ اور مزید جو ہے وہ سخت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. پرائمریلی ٹارگٹ جو ہے وہ جیسا آپ نے کہا ریگولیشنز ہونی چاہیے, ریگولیشنز اور لا بری بات نہیں ہے, لیکن ریگولیشنز اور لا بنائے جاتے ہیں لوگوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے, لوگوں کو رائٹس دینے کے لیے, اس لیے ریگولیشنز اور لا آتے ہیں. فیصل سبزواری صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, گو کہ انہوں نے اور ان کی پارٹی نے اس کو سپورٹ کیا ہے, لیکن پتہ نہیں پرسنلی کیا ہو نہیں کیا ہو, لیکن مجبوراً جو ہے تو کرنا پڑا. تو وہ اب میں ایسے بھی نہیں کر سکتا کہ آج کل ایسے بہت کیا جاتا ہے کندھے پہ ہاتھ مار کر, لیکن پرائمریلی اگر آپ یہ کہیں کہ لوگوں کو بینیفٹس اس پورے لا میں آپ دیکھیں تو لوگوں کو بینیفٹ دینے کے لیے نہیں ہے. اس میں کیا ہے جناب, آپ آرمڈ فورسز کے خلاف کچھ نہیں کہہ سکتے, آپ جوڈیشری کے خلاف نہیں کہہ سکتے, یہاں تک کہ آپ جو ممبرز آف پارلیمنٹ ہیں ان کے خلاف بھی کچھ نہیں کہہ سکتے. تو جی مجلس شورا کا بھی لکھا ہوا ہے کہ ان کے اوپر بھی لکھا ہوا ہے کہ ان کے خلاف کچھ نہیں کہہ سکتے. تو بھائی پھر صحافت وغیرہ کو سب چیزوں کو بند کر دیں اور ہم کچھ اور کام جو ہے وہ سلسلہ شروع کریں اگر ان کے کسی اور اس میں جو یہ پیکا آرڈیننس ہے اس میں انٹینٹ بہت ہے. جب ہمارے سے گورنمنٹ نے کہا کہ نہیں آپ لوگ کیوں اعتراض کر رہے ہیں, کیوں لڑائی کر رہے ہیں, یہ ہماری نیت کے اوپر شک نہ کریں, تو ہم نے کہا ہم آپ کی نیت پہ ہی تو شک کر رہے ہیں. یہ ساری چیزیں ہی آپ کی بدنیتی کے شو کرتی ہیں کہ آپ بدنیت ہیں, کیونکہ نہ آپ نے میڈیا آرگنائزیشن سے, نہ ڈیجیٹل رائٹس ایکٹیوسٹ سے کسی سے یہ ڈسکس کیا لا, نہ ان کی رائے لی اس کے اوپر, اور آپ نے زبردستی اس کو جلدی میں انفورس کیا, انیکٹ کیا, پھر آپ نے انفورس بھی کر دیا, اور اب آپ رولز اور جو بھی اس کے ریگولیشنز بنانے جا رہے ہیں. سو پیکا آرڈیننس جو ہے وہ یہ 100% اس کے لیے نہیں ہے کہ جو لوگ کچھ ایسے ہیں واقعی کوئی ریگولیشنز ہونے چاہیے ان کو روکنے کے لیے. یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو معاشرے میں سچ بولنا چاہتے ہیں اور سچ کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں. یہ ان کی انٹینٹ جو ہے وہ کم از کم یہ نظر آتی ہے. جہاں تک آپ نے بات کی ریگولیشن, یس ہونی چاہیے. آئی تھنک دو سب سے اسٹرکٹ ریگولیشن ہے وہ یورپین یونین لایا ہے لاسٹ ایئر, انہوں نے امپلیمنٹ کی ہے, آئی تھنک لیڈ بائی جرمنز اینڈ آل. اور ان کو سب کو ایک فار رائٹ کا ایک خطرہ ہے, اور جس طرح سے وہ ایک ونس اگین نازیزم جو ہے وہ وہاں بڑھ گیا ہے اور ہر طرح کی چیز. لیکن دیکھیں انہوں نے ٹارگٹ کس کو کیا ہے, انہوں نے کہا ہے جو پلیٹ فارمز ہیں لائک فیس بک ہے, ٹویٹر ہے, انسٹاگرام ہے, یہ جو بڑے بڑے پلیٹ فارمز ہیں ان کو انہوں نے کہا ہے کہ آپ اپنے کانٹینٹ کو جو ہے وہ دیکھیں اور مینیج کریں کہ اس کے اوپر کوئی غلط چیز نہ آئے. اگر کمپلین ہوگی تو آپ کو پتہ ہے فائن کتنا ہے, جو میکسیمم فائن ہے وہ 50 ملین پاؤنڈز ہے. 50 ملین پاؤنڈ پے کرنا پڑے گا فیس بک کو, انسٹاگرام کو یا ایکس کو, ٹویٹر کو, اگر کوئی اس طرح کی چیز غلط چیز ہوتی ہے. سو یس انہوں نے ضرور رکھا ہے, لیکن وہ ایک ڈیموکریٹک جنرلی سوسائٹیز ہیں, وہاں پر ہمارے جیسا نہیں ہوتا کہ ڈنڈے کے زور کے اوپر جو ہے وہ آپ چیزوں کو امپلیمنٹ کریں اور سچ بولنے والوں کو آپ ماریں اور دوسروں کو جو ہے وہ آپ روک دیں. تھینک یو اظہر جی. فیصل کیوں پاس کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ تھپڑ ہے تو پاس کر ورنہ پھر برداشت کر. نہیں میرے خیال میں دیکھیں اس پہ ڈبیٹ اظہر کی ہماری ہوتی رہی ہے میٹنگز میں بھی. مظہر صاحب تشریف رکھتے ہیں, مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ 2006 یا 2007 کی بات ہے, ہم جناح صاحب کے مزار کے باہر ایک ٹی وی شو کر رہے تھے, تو وہاں پہ بھی یہی جنرل مشرف کا دور تھا اور وہاں پہ بھی یہی بات ہو رہی تھی کہ میڈیا پہ کوئی ریگولیشن ہونی چاہیے. تو میڈیا کی طرف سے, دوستوں کی طرف سے ہمیشہ یہ آتا تھا کہ بھائی وہ ریگولیٹ ہم کریں گے. انفارچونیٹلی وہ بھی نہیں ہو پائی. ڈیفیمیشن پہ میری اظہر سے بھی بات ہوتی رہی اور دیگر دوستوں سے. یعنی آئی ایم سٹنگ ایٹ دی ادر سائڈ. آپ یقین مانیے مطلب میرے جیسا بہت سیاسی کارکن آدمی, مجھے اتنی شرمندگی کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مجھے اپنے ٹویٹر کے ریاکشنز جو ہے بند کرنے پڑ گئے. اتنی مادرزاد مقلزات گالیاں. آپ مجھے یہ کہیے کہ تم نے ماضی میں یہ کیا, تمہاری جماعت نے یہ کیا, تم یہ غلط کر رہے ہو, اور یہ آئی ایم اوپن فار دیٹ, کیونکہ میں
کوئی آپ کسی کی میموری تو نہیں اریز کر سکتے, لیکن آپ مطلب وہ بچے بھی ہمارے گھر کے کھول کے دیکھ رہے ہیں نا اگر ریئیکشنز اوپن ہیں. سو میرے خیال میں جو اس طرح کی چیزیں ہیں, جب پھر بیٹھے بیٹھے کوئی بھی چیز کہہ دیتا ہے جہاز لگ گیا فلاں وزیر اعظم کا, اس کا یہ ہو گیا, مین ٹیلی ویژن چینل کے اوپر بیٹھ کر کہہ دیا جناب, اور کوئی ان کو قدغن لگانا تو بات کی بات ہے, سوال کرنے والا نہیں ہے. یہ بالکل اظہر صاحب کی بات میرے خیال میں 100% درست ہے کہ جس طرح حکومت کو اس کے اوپر ان سے مشاورت کرنی چاہیے تھی, تمام ایسوسیشن سے, تمام انجمنوں سے, وہ انہوں نے نہیں کی ہے. اٹ شوز کہ حکومت میرے خیال میں خاصی, میں کیا کہوں, میرے جیسے آدمی کے پاس الفاظ نہیں آ رہے, لیکن بہرحال مختلف مسائل کا شکار ہے. اچھا دیکھیے جو ڈیبیٹ کی بات شروع ہوئی ہے نا, شہزاد نے بالکل پالیٹیشنز والی بات کی ہے جناب, معاشرہ بہترین, زبردست, یہ وہ, ہم سب اچھے ہیں, تالیاں بھی بجیں. پہلی دفعہ آج سے اس میں آئی وش ایسا ہو, آئی وانٹ ٹو سی اٹ ہیپن. میں کراچی کے خیر تقریباً کم و بیش ساری پالیٹیشنز ایسے ہوتے ہیں کہ ہم کھارا در سے لے کر لانڈھی تک اور اورنگی سے لے کر اور ہب اور ہر جگہ مجھے پتہ ہے, نو ایچ اینڈ ایوری کارنر, آئی بن دیئر, وہاں گئے ہیں, لوگوں کے پاس جاتے ہیں, بیٹھتے ہیں, چائے کے ہوٹل پہ بیٹھتے ہیں, سب جگہ یقین مانیے معاملات جو ہے نا خطرناک حد کی طرف جا چکے ہیں. آپ کے ہاں جو اسپیس جو رائٹ ونگ لے جا رہا ہے, اور رائٹ ونگ بھی وہ جو کہ وائلنٹ ہے, رائٹ ونگ جو آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے, لیکن کبھی وہ اپنے ووٹ کے حساب سے ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں, کبھی وہ اپنے ایکٹ کے حساب سے ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں. پریشان کن بات ہے. مجھ سے کوئی پوچھے ماڈرن چند برسوں کی پولیٹیکل ہسٹری میں آپ کس کو آئیڈلائز کریں گے, خدا کی قسم میں تو راہل گاندھی کو آئیڈلائز کروں گا. کشمیر سے کنیا کماری میں کیا کیمپین, آپ جا رہے ہیں ایک ایک آدمی کے پاس, آپ کھیت میں بیٹھ رہے ہیں, آپ دریا میں جا رہے ہیں, آپ لوگوں کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں. میں کراچی کے کسی ایک علاقے میں نہیں کر سکتا بغیر ہیوی کنٹینجنٹ کے بغیر. یہ اتنا انفارچونیٹ ہے اس ملک میں. میں جاننا چاہتا تھا کرم, میں نہیں جا سکتا. میں جانا چاہتا ہوں گوجرا, میں جانا چاہتا تھا, نہیں جا سکا نا بھائی. اور جو دیگر ریلیجیس مائنارٹیز کے ساتھ ہوا ہے, چند الفاظ کہے, مجھے ایک بڑی ریلیجیس آرگنائزیشن کہتی ہے بات آپ نے صحیح کی ہے سینٹ میں, ہم کر سکتے ہیں, آپ نہیں کر سکتے. یہ ایک وہ آسپیکٹ ہے ہماری لائفز کا, ہماری گفتگو کا, ہماری ڈیبیٹ کا, جو اسی معاشرے کے افراد ہم پر تھوپ رہے ہیں کہ تم نے یہ بات نہیں کرنی ہے. ہم پھر بھی اگر گنجائش پیدا کر رہے ہیں, میں نے ایسے ہی اپنے کندھے پہ حضرت صاحب تھپکی مار دی جب سینٹ آف پاکستان میں اسٹل بینگ اے ٹریجری ممبر میں کہتا ہوں فوج کو کہ جی آپ اپنا بجٹ کم کیجئے, یہ جو ہمارے حساب سے ہو رہا ہے اس ملک کے جو فائنینشلز ہیں. اپوزیشن میں کہنا بہت آسان ہے, سب کہہ لیتے ہیں, نہ میرے کہنے سے انہوں نے بجٹ کم کرنا تھا, نہ ان کو بھی پتہ تھا ایویں کوئی نہ ٹی وی نے چلانی ہے یہ والی بات, نہ کسی اخبار نے چلانی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کوشش کرتے ہیں ہمارے جیسے لوگ, میں شاید نئے دیوانوں کو دیکھو تو خوشی ہوتی, ہم بھی ایسے ہی تھے جب آئے تھے ویرانے میں. مجھے بہت خوشی ہے آج اگر لوگ جو ہے یہ بات کرتے ہیں شہزاد کہ جناب فوج کی انفلوئنس ہے پاکستان کی سیاست میں, الیکشنز میں دھاندلی ہوئی تھی, فوج کا استعمال نہیں ہونا چاہیے, پالیٹیشنز کے خلاف گرفتاریاں نہیں ہونی چاہیے, لاپتہ نہیں ہونی چاہیے. مجھے بہت خوشی ہے کہ یہ بات ہو رہی ہے. چلیے جب ہم پٹ رہے تھے کسی نے نہیں کی, کوئی بات نہیں, آج کر لیں. آئی وش کہ کل جب ان میرے دوستوں کو جو آج یہ گفتگو کر رہے ہیں, کل جب ان کی پسندیدہ شخصیات واپس اس کمپرومائزنگ پوزیشن میں جائیں تو خدا را آپ یہ ڈیبیٹ کرنا نہ چھوڑیے گا. Thank you, Faisal. Chamber, we just about 10 minutes before we get into the thing, and I'd like to ask Shehzad a question as well. You've just joined a very large digital platform, ٹھیک ہے نا, because آپ نے دیکھا جی اب ٹی وی بھی دیکھنا لوگوں نے کم شروع کیا, اب یوٹیوب پہ ہر چیز دیکھی جا رہی ہے. اینڈ دین آف کورس لارجر آپ کی آڈینس ول بی ان پاکستان, آئی ایم assuming that. And then these curbs come in. How much do you think it's going to impact جو آپ کے پلاننگ ہے, کس طرح مارکیٹنگ کریٹ کریں گے, and these curbs come in, how are you going to tackle that, address this issue? خراب ہو گیا, یہ یوز کر لے. اس کا نہیں ہے نا اصل میں. اچھا, سب سے پہلے تو میں فیصل کو یہ کہنا چاہوں گی کہ بہت خوبصورتی سے ایک مجبور اتحادی کی طرح کوئی 2-3 منٹ پیکا پہ بات کی, اور پھر انہوں نے یوں پلٹا کھایا اور انہوں نے اپنے کنسٹیچوئنسی حلقوں اور معاشرے کے بارے میں بات کر دی. ویری ویل ڈن, ویری نائس.
اچھا بٹ آئی ڈو وانٹ ٹو سے ناٹ جسٹ پیکا کے بارے میں. ظاہر ہے جیسے ہم ڈیجیٹل پلیٹفارم چلا رہے ہیں ہم بھی متاثر ہو سکتے ہیں کیونکہ مگر آپ بھی متاثر ہو سکتے ہیں. اینی بڈی ہو یوزز سوشل میڈیا, کیونکہ اس قانون میں ایک امینڈمنٹ جو لائی گئی ہے, جو ڈیفینیشن دی گئی ہے سوشل میڈیا پلیٹفارم کی, وچ ہیز ٹو انلسٹ اٹ سیلف ود دا گورنمنٹ, یعنی کہ آپ کو ایک طرح سے رجسٹر کرنا ہوگا. جیسے پیمرا کے قانون کے تحت ٹی وی لائسنسز ملتے ہیں تو رجسٹری ہوتی ہے اور وہ قوانین فالو کرنے ہوتے ہیں. اس میں یہ لکھا ہوا ہے جس میں ہم بھی متاثر ہوتے ہیں جو ڈیجیٹل پلیٹفارمس چلا رہے ہیں, جو نیوز اینڈ انفارمیشن اور کرنٹ افیئرس کے بارے میں بات کر رہے ہیں, لیکن آپ any user can also be impacted because a platform is defined not جیسے ابھی اظہر صاحب بات کر رہے تھے کہ EU نے جو لائبلٹی ہے وہ سوشل میڈیا پلیٹفارمز کی زیادہ کر دی ہے. anybody who اگر آپ واٹس ایپ ایڈمنسٹریٹر ہیں آپ لائبل ہو سکتے ہیں. اگر کسی نے ایسی غلط ٹویٹ کی اور آپ کے وائی فائی استعمال کیا ہے اس پہ بھی آپ لائبل ہو سکتے ہیں. اینڈ دیٹ از دا ون آف دا مینی پرابلمس ود دس ایکٹ. سب سے مجھے جو یہ تو ایک پیچیدگی اندر ہے, ایک اور جو بہت بڑا مسئلہ ہے وہ جس طریقے سے پنشبل جو نیوز ہے یا انفارمیشن ہے اس کو ڈیفائن کیا گیا ہے. ہارمفل انفارمیشن مینس کہ آپ پر قانونی کارروائی ہو سکتی ہے. اب آپ سچ بھی بولیں تو کسی کو نقصان تو ہو سکتا ہے نا, بلکہ نقصان زیادہ ہوتا ہے جو آپ سچ بولتے ہیں. دس مینس کہ آپ صرف فیک نیوز کو آپ ریگولیٹ نہیں کر رہے, آپ تنقید کو, آپ رپورٹنگ پر آپ کرمنلائز آپ نے کر دیا ہے. آپ نے اظہر صاحب جیو چلا رہے ہیں, میں ایک نیا ڈیجیٹل پلیٹفارم چلا رہی ہوں, شہزاد اپنا پوڈ کاسٹ کرتے ہیں آن مینی پولیٹیکل ایشوز. وی آر آل لائبل بٹ دیٹ از ناٹ اٹ. دا پرابلم از یو آر لائبل. پھر ایکسیس ٹو جسٹس اینڈ اپیل, آپ کا جو اس میں کئی لیئرز دیے گئے ہیں, بٹ آئی وانٹ ٹو سے کہ ایٹ لیسٹ پیکا جو پرانا تھا وہ اچھا نہیں تھا, لیکن ایٹ لیسٹ آپ کی اپیل جو ہے آپ کے علاقے میں آپ کر سکتے تھے, یعنی کہ آپ ہائی کورٹ جا سکتے تھے. یہاں آپ کی اپیل کے لیے آپ کو جو فائنل جو ایپلیٹ فورم ہے وہ سپریم کورٹ کا ہوگا. سو امیجن کہ اگر آپ نواب شاہ میں آپ نے کچھ ٹویٹ کیا یا پوسٹ کیا فیس بک پہ یا ٹک ٹاک پہ ڈالا اور آپ کو آپ کے خلاف ایف آئی آر کٹی, تو آپ کئی لیئر سے گزرتے ہوئے, میں بالکل سمپلیفائی کرنے کی کوشش کر رہی ہوں, لیکن آپ کو فائنل اپیل کے لیے آپ کو سپریم کورٹ جانا پڑے گا. سو آپ کی ایکسیس ٹو جسٹس اینڈ اپیل بھی اس قانون کے تحت ختم کر دی گئی ہے. اینڈ آئی وانٹ ٹو پوائنٹ آؤٹ اگین, یہ صرف ہم جو یہاں اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے نہیں متاثر ہو رہے, یہ آپ سب متاثر ہو رہے ہیں. another hugely problematic part of this act, اگر میں نے ندیم فاروق پراچا پر گالی ڈال دی یا فیصل کو میں نے دے دی, تو وہ لوگ صرف وہ لوگ مجھ پر قانونی کارروائی نہیں کر سکتے. جہاں نارا اگر مجھ سے شی گیٹس اپسیٹ اباؤٹ دس تو وہ مجھ پہ بھی قانونی کارروائی کر سکتی. سو اینی بڈی, اینی تھرڈ پارٹی ہو ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود دس ایکسچینج کین ایکچولی فائل ان دا پٹیشن. تو آپ نے وائڈن کر دیا ہے who can, in fact I would also who can actually file that case against you, جو قانونی کارروائی کر سکتے ہیں. سو سب سے زیادہ میں کہوں گی جسٹ ٹو کنکلوڈ دس اے لٹل بٹ کہ چلے میں تو رجسٹر کروا سکتی ہوں, انلسٹ کروا سکتی ہوں اکارڈنگ ٹو دس, اور ابھی وہ ڈیفائن نہیں ہوا, بٹ آئی ڈو وانٹ ٹو پوائنٹ آؤٹ کہ تمام سیاسی جماعتیں بشمول فیصل صاحب کی جو سیاسی جماعت ہے, جو اپوزیشن جماعت ہے پاکستان تحریک انصاف, جو کمیٹی اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئر بھی تھے جنہوں نے اس ڈبیٹ نہیں کروانی دی. ہم ڈبیٹ کی بات کریں, اس قانون پہ ڈبیٹ ہی نہیں ہوئی ہے. جب ڈبیٹ نہیں ہوتی اس کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ یہ کہیں اور سے آ رہی ہے, میں بھی یہی کر دوں, اور اس کا یہ کہیں اور سے آ رہی ہے, اینڈ ایوری بڈی از آن بورڈ. میں صرف اس کی ایک چھوٹی سی اگر تعریف آپ کی اجازت سے کرنا چاہوں. اصل میں میڈیا کے ساتھ بالکل وہ کیا گیا, نہیں ہونا چاہیے تھا. آئی وش میں روک سکتا, مجھ میں نہیں تھی استطاعت. آئی ایم ایڈمیٹنگ مائی انیپٹنس, مائی انکمپٹنس, مائی کاورڈنس واٹس ایور. لیکن یہ بالکل وہی ہے کہ 2015 میں ایک صاحب اٹھتے ہیں, ایک دن میں 27 لوگ اٹھتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی ہم نے یوٹیوب کے اوپر الطاف حسین کی اشتعال انگیز تقریر سنی جس پہ ایم کیو ایم کے یہ 25-50 لوگ تالیاں بجا رہے تھے, جیسے سننا از این انوالنٹری ایکٹ.
آپ نہ بھی میری بات سننا چاہیں, آواز جاری. انہوں نے کہا انہوں نے سن کے تالی بجائی تو ہمارے 50 لیڈران کے اوپر انسداد دہشت گردی کی عدالتوں میں مقدمات قائم ہوئے اور 10 سال سے ہم ان پہ ضمانتوں میں رہے یا جیلوں میں رہے. یہ بالکل وہی کیا جا رہا ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے. اس وقت تو کسی نے نہیں کہا تھا, میں آج کہہ دیتا ہوں نہیں ہونا چاہیے یہاں پہ. تھینک یو. اچھا, لاسٹ کویشچن, دین وی جسٹ ہیو 5 minutes آفٹر دیٹ. شہزاد, جو نے بات کی یہ یوٹیوب پہ اور دوسرے سوشل میڈیاز, یوٹیوب پہ اسپیشلی, یو فیسڈ اٹ ریسنٹلی, وہاں ایک میکینزم ہے جہاں اگر آپ کی شکل یا آپ کی چیزیں پسند نہیں آ رہی تو گروپ گیٹس ٹوگیدر اور آپ کے خلاف کمپلین کرنی شروع کر دیتا ہے, اور آپ کے ویورشپ کم ہو جاتی ہے, آپ کا جو اس کو شیڈو بینڈنگ کہتے ہیں وہ ہو جاتی ہے. تو وہ کیا چیز ہے؟ ہاؤ از دیٹ ڈفرنٹ؟ بیکاز یہ تو آلریڈی لوگ کر رہے ہیں, لیکن امبر نے بولا نا کہ اینی تھرڈ پارٹی کین اسٹینڈ اپ اینڈ سے کہ دس از رانگ. ٹھیک ہے, اس کے لیے سپریم کورٹ وغیرہ جانا پڑے گا, دوسرے کورٹ جانا, بٹ یہ تو آلریڈی چیزیں ہو رہی ہیں ود دا پیپل آر ڈوئنگ. یا آف کورس ہمیں لگتا ہے کہ صرف ہم ہی جلاد ہیں. دنیا بھر کے اپنے اسٹیٹ ایجنڈاز ہوتے ہیں. آپ اسرائیل فلسطین کی بات کریں گے, فلسطین کے حق میں بات کریں گے, میری ملٹیپل یوٹیوب فلیگ ہوئی ہیں, ڈی مانیٹائز ہوئی ہیں, شیڈو بین ہوا ہے. تو پلیٹ فارمز کے اپنے خود کے قوانین بھی ہوتے ہیں, اسٹیٹ پالیسیز کو بھی وہ لوگ ٹو کرتے ہیں. ابھی اسرائیل فلسطین کی جو کوریج ہم نے BBC CNN پہ دیکھی تو ہم نے بولا یہ GOARY والا ہی حال ہے ان کا. گفتگو کی جو میں پہلے بات کر رہا تھا, خوبصورتی یہی ہے کہ آج جو ہم نے اختلاف بھی کیا بڑے احترام کے ساتھ, میرا کوئی اختلاف ہے نہیں. اگر میں یہ ٹویٹ کرتا جو میں نے پہلے بات کی, پھر اظہر صاحب ٹویٹ کرتے کہ شہزاد سے میرا یہ اختلاف ہے, پھر فیصل ٹویٹ کرتے اس کے بارے میں, تو جو فیصل کو فالو کر رہے ہیں یا اظہر صاحب کو فالو کر رہے ہیں ان کو لگتا ہے کہ شہزاد نے کہا ہے سوسائٹی میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. گفتگو کی خوبصورتی ہے جب ہم ساتھ بیٹھتے ہیں تو نوانس ایڈ ہوتا ہے. میری رائے یہ تھی کہ سوسائٹی میں جو ہماری خامیاں ہیں اس سے کوئی منہ نہیں موڑ سکتا. ہم تو یہاں سیاسی اختلاف کی بات کر رہے ہیں, اگر کسی پہ بلاسفیمی کا الزام بھی لگ جائے تو موب اکٹھا ہو جاتا ہے اس کو جلانے کے لیے. کوئی منہ موڑ ہی نہیں سکتا کہ ہمارا معاشرہ کہاں پہنچ چکا ہے. میرا صرف اختلاف یہ تھا کہ اگر آپ باہر جائیں اور اس وقت 100 خوخار ریبیز والے کتے آپ کو کاٹنا شروع ہو جائیں, آپ بولیں یار معاشرے میں کتے بہت آ گئے ہیں, میں آگے بولوں بھائی جو کتے پال رہا تھا اس کا تو نام لو. تو جو شخص ایک کینل چلا رہا ہے, بچپن سے کتے پال رہا ہے کہ جاؤ سب کو کاٹو, ان کے ریبیز کے ٹیکے لگا رہا ہے, ان کو کھلا پلا کے بڑا کر رہا ہے, پھر وہی کتا جب ان کو کاٹتا ہے تو وہ آدمی باہر آتا ہے بولتا ہے ہمیں سب کتوں کو مار دینا چاہیے, دیکھو کتے کتنے خونخوار ہو گئے ہیں. تو بھائی تو نے کیوں بنائے تھے ان کو؟ سوال تو یہ پوچھنا چاہیے نا. اور جو شخص یہ بولے کہ اچھا پھر پالیسی یہ ہونی چاہیے کہ آپ یہ جنگجو کتے بنانا چھوڑ دیں, آپ اس انسان کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیں. تو صرف فیصل آپ بات کر رہے ہیں, مسئلے ہر جگہ ہیں. ہمیں ایک رائے پائی جاتی ہے کہ ہم کمتر ہیں, ہم لوگ جنگلی جانور ہیں. جس طرح ایوب خان بھی کہتے تھے گورے ملکوں کے لیے ڈیموکریسی ہے, آپ لوگ نہیں ڈیزرو کرتے. سر سید احمد خان نے بھی یہی بات کی تھی, اسکندر مرزا نے بھی یہی بات کی تھی. اسی طرح پیکا کے بارے میں یہ رائے دی جاتی ہے کہ ہم اگر یہاں ٹویٹ کریں تو گالیاں پڑتی ہیں. سر جن ملکوں کو ہم دیکھتے ہیں, جنوری 6 کو ان کی پارلیمنٹ میں گھس کر پولیس آفیسر کا بھی قتل کیا, ہینگ مائک پینس کے بھی لگے, نینسی پلوسی کی جو میز ہے اس کے اوپر ایک شخص نے جا کر کیا کیا. کم از کم ہمارے ملک میں یہ چیزیں نہیں ہوئی ہیں. دنیا بھر میں ٹویٹس ہوتی ہیں, گالی دی جاتی ہے, قانون ہوتے ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ پاکستانی جو ہیں وہ دنیا بھر کے جو لیگل پرنسپلز ہیں وہ آپ لوگوں پہ نہیں اپلائی ہوتے, بیکاز سم ہاؤ یو آر ورس دین ایوری بڈی ایلس. دیٹس دا نیریٹو دیٹ از کریٹڈ ٹو سوٹ. جس طرح ندیم صاحب نے انٹروڈیوس کیا امبر کو ایز این اسٹیبلشڈ جرنلسٹ, مجھ پہ بھی الزام لگتے ہیں اسٹیبلشڈ پوڈ کاسٹر. پیکا کی جو راہ میں قربانیاں ہوں گی میرے خیال سے سب سے پہلی میری ہی ہونے والی ہے, جو میرے ساتھ چل رہا ہے ابھی. تو جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے آپ کو نظر نہیں آتا, پر اگر دنیا بھر کی سالوں سال کی جو لیگل جورسپروڈنس ہے اس کو آپ ایک طرف رد کر کر بولیں کہ بھائی پہلے بندہ اٹھایا جائے گا, پھر آپ ثابت کرو آپ نے کیا یا نہیں کیا, تب تک آپ 2-3 سال جیل میں رہو. اس کے بعد آپ کے پاس 60 دن ہے کہ اسلام آباد جاؤ جہاں سپریم کورٹ میں 50 کیسز آلریڈی لگے ہوئے ہوں گے, وہاں آپ اپیل کرو. تو پوری دنیا کے لیگل پرنسپلز, پوری دنیا کے ڈیموکریٹک پرنسپلز, ان کو رد کر کے آپ ایک قانون بناتے ہیں اور پھر بولتے ہیں ہماری بھی تو مجبوری ہے. یہ تو وہی بات ہو گئی کہ آپ مارتے بھی ہو اور پھر رونے بھی نہیں دیتے. Thank you, Shahzad. We won't be able to take any questions. I'm sorry, we just have 2-3 minutes. اظہر کچھ کہنا چاہ رہے تھے, آپ کہہ رہے ہیں, جب کوئی اور کچھ کہنا چاہ رہا ہے. We just have 3 minutes, maybe 2 questions. Go ahead.
ایک چیز صرف یہ ایڈ کرنی تھی بس. اچھی بات کی شہزاد نے, لیکن فیصل نے بھی جو بات کی تھی, جو سیلف ریگولیشن والی بات ہے, پرائمریلی جتنے بھی مین اسٹریم میڈیا ہے وہ اپنے آپ کو بہت سیلف ریگولیشن کرتا ہے. ہم نے خود بنائے ہیں لا, گورنمنٹ کو دیے ہیں, گورنمنٹ کے لاز امینڈ کرائے ہیں, بنا کر ان کو دیے ہیں چیزیں, تو ضرور کرتا ہے. لیکن فیصل آپ پولیٹیشین ہیں, اور جو یہاں ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں اور وغیرہ, اور میڈیا بھی اس میں کسی حد تک شامل ہے, لائرز ہیں. بات یہ ہے کہ ہم کو خود بھی تو دیکھنا چاہیے اس چیز کو کہ بھائی اگر آپ معاشرہ ایسا پیدا کر رہے ہوگے جہاں صحافی کو صحافت نہیں کرنی دی جائے, سیاستدان کو سیاست نہیں کرنی دی جائے, صرف فوج جو ہے وہ جو دل چاہے اگر وہ کر لے, ہر ایک کو جو ہے وہ اگر آپ مینیج کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ نہیں ہوگا. اگر آپ ڈس انفرینچائز کریں گے لوگوں کو تو وہ لوگ ریئیکٹ کریں گے اس کے اوپر. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ یہاں پر جو ایم کیو ایم کا وقت تھا تو وہ جو مطلب جو حال تھا اس شہر کا ہم نے سب نے دیکھا ہے, ماریں کھائی ہیں ان سے, تو لوگوں نے ریئیکٹ کیا نا آخر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے. تو وہ پورا سائیکل کمپلیٹ ہونے دیں, جو بھی الیکٹ ہوتا ہے اس کو آنے دیں, معاشرہ اسی طریقے سے کرے گا. ہم نے اتنے بڑے بڑے مارشلوں سے لڑائی کی ہے, اگر کوئی اور آ جاتا, پی ٹی آئی آ جاتی, کچھ ان سے بھی لڑائی کر لیتے, آنے دیں. آپ اپنے صرف ہر چیز کو کیپچر کرنے کی طرف چلے جائیں گے تو یہ معاشرہ نہیں چلے گا, اس میں ریئیکشن آئے گا لوگوں کا کہیں نہ کہیں. تھینک یو اظہر. 2 سوالات پلیز. Okay, so we are only going to take 2 questions because the time's already up. Please keep your questions short. میرا نام ڈاکٹر جے پال ہے. میں اظہر صاحب سے عباس سے یہ پوچھوں گا کہ یہ جو اینکرز پروگرام کرتے ہیں کیا یہ کوشچنس خود ہی پوچھتے ہیں یا ان کو سارے ڈکٹیٹ کرائے جاتے ہیں؟ کیونکہ میں کمیشن کا جب ممبر تھا تو میں نے جب گولڈن جوبلی پہ ان کو ایجنڈا رکھوایا تو ریلیجیس منسٹری نے پوچھا کہ آپ گولڈن جوبلی پہ کیا بات کریں گے. میں تعریف کروں گا, لیکن میں وہاں مکر گیا تھا کہ میں بینگ اے ہندو اس کو کیسے سیلیبریٹ کروں کہ جب مجھے ایکول رائٹس ہی نہیں ہیں اس کانسٹیٹیوشن میں, تو میں گولڈن جوبلی سیلیبریٹ ہی نہیں کر سکتا. تو میں ان کو فیصل صاحب کو بھی ایک یہ بات کروں گا کہ یہ جو بول رہے ہیں پیکا نہیں ہونا چاہیے اور فوج کی مداخلت نہیں ہونی چاہیے, وہ یہ یہاں کیوں بول رہے ہیں, پارلیمنٹ میں کیوں نہیں بولتے؟ تھینک یو ویری مچ. ایک اور سوال لے رہے ہیں, میں 7 جواب دے دیتے ہیں, شارٹ سوال. ایک ہاں جی, مائک دے دیں ان کو. یہ شہزاد کا پیچھا کر رہے ہیں کل سے. Nadeem, I wanted to ask a question. I'll keep it short. Yeah, please. When we talk of censorship of the media, one very important thing has been mentioned today. Zameer Niazi wrote a book, Press in Chains, in 1986, in which he chronicled the suppression of media from the 1960s. And in 1965, he wrote in the book that there was news advice sent to media organizations. This has been going on since the 1960s. My question is, I have 2 questions. One is, we've talked about the role of social media, but electronic media, what is their role in shaping thoughts and agendas? A. B, have they not contributed to this age of anxiety that we are living in? Because social media is being blamed for that, I understand that, but what about electronic media? And the second question is that when Zameer Saab warned about this in the 1960s, what did the press, electronic media, the print press, what actions did they take from the 1980s onwards, 1986 onwards? ماہی وہ بہت لمبا آنسر ہو جائے گا, بٹ پہلا والا کوشچن بہت ہے ایج آف انگزائٹی کا. آئی تھنک اظہر آپ جواب دے دیں جو. ہاں ٹھیک ہے اظہر نمبر. ایک تو یہ کہ نہیں اینکرز کو سوال نہیں دیے جاتے. دوسرا جو یہ کہہ رہی ہیں 60s سے کیا مطلب, جب سے ہوا ہے آئی تھنک 58 بلکہ 56 57 سے لے کر جو ہے وہ ان کے طریقہ کار بدل جاتے ہیں. پہلے وہ ایک ریٹن ایڈوائس آتی تھی, فون کال ویسے ہوتا تھا, یا چلے جاتے تھے لے کر, باقاعدہ اخبار آپ کو پتہ ہے لے کر وہاں جاتے تھے, اور ماشاء اللہ کے زمانے میں, ضیاء الحق کے زمانے میں جو ہے وہ کہتے اچھا یہ خبر نکال دیں, یہ خبر جو ہے چلی جائے گی. اس طریقے سے بھی کیا جاتا تھا. اس وقت بھی صحافی لڑائی لڑتے تھے, طریقوں سے خبر دیتے تھے, مختلف ہیڈ لائنز چینج کر دیا کرتے تھے. آج کل فون کال آ جاتی ہے, اٹھا کے لے جاتے ہیں, اگر کوئی زیادہ وہ کر رہا ہوگا. مار دیے گئے ہیں بھائی اس ملک میں صحافیوں کو, کتنے اور لوگوں کو مارا گیا ہے جن کو جس سے مطلب مقابلہ تو کرے اور کوئی لائرز مقابلہ کریں اور لوگ مقابلہ کریں. کتنے صحافیوں نے اپنی جانیں دی ہیں, ابڈکٹ کیا گیا ہے, مارا گیا ہے, سینسر کیا گیا ہے, ٹیلی ویژن چینل سے ہٹا دیا گیا ہے ان کو. تو if I may just add something to this,
These discussions will always stay relative with time and space. ابھی ہم کراچی میں بیٹھے بات کر رہے ہیں, میرے دوست وقاص آئے ہوئے ہیں, ان کے بہت اچھے دوست ایم فل اسکالر تھے الاداد وحید, ان کو تربت میں بیچ سڑک پہ گولی مار دی گئی. ہم کراچی میں بات کریں, ہماری یہ مشکلات ہیں. بلوچستان میں کئی سال پہ بولنا تو دور کی بات, سوچنے پہ اٹھا لیا جاتا تھا. تو whether it be with regards to time, whether it be in regards to location, these discussions will always stay relative. We are more privileged. Things might be better than a martial dictatorship years ago. That doesn't mean things aren't bad. Thank you very much, Siddharth, and thank you everybody else. I'm really sorry, میرے کو نکال رہے ہیں. صرف ایک سر, جو سوشل میڈیا ہے بیسکلی اس میں جو حقوق, لوگوں کے جب حقوق جو ہے ان کو نہیں ملتے تو وہ لیڈر کی طرف دیکھتا ہے, اور جب لیڈر کی آواز بند کر دی جاتی ہے, جیسے عمران خان کی آواز بند کی گئی, الطاف حسین صاحب کی آواز بند کی گئی, تو لازماً بات ہے وہ تو سوشل میڈیا پہ اپنی فرسٹریشن نکالیں گے نا. وہ کہاں پہ پھر اپنی فرسٹریشن, وہ گالیاں نہ دیں, باقی فرسٹریشن ضرور نکالیں. آپ رقص کے متعلق یوسی صاحب سے کسی نے پوچھا کہ رقص کرنے میں کوئی ایپ تو نہیں ہے. انہوں نے کہا بس ایک تو یہ کہ کولہا اپنا ہو جس پہ ہاتھ رکھا اور دوسرے کی ذات کا پتہ چل جاتا ہے. تو گالی کا بھی یہی ہے میرے بھائی. تھینک یو ویری مچ, تھینک یو ویری میں بہت بات کی. آپ کے پاس 3-4 شرٹیں یا کل سے کپڑے نہیں بدلائے تم نے؟ Din din